मिजाज का जहां तक ताल्लुक है, इससे पहले अरकान हमने पढ़े, अरकान के बाद में अब मिजाज पर आए हैं। मिजाज पर आप देखेंगे काफी चीजें हम पहले पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जहां तक कोई नया तो दिख नहीं रहा है, हमारे पास पुराने ही लोग हैं फिलहाल। तो उसमें मिजाज की तारीफ हमने देखी थी। मिजाज एक कैफियत का नाम है, उसकी भी बात हो गई थी। आज़ा का मिजाज कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर बात हो गई थी। कितने तरह के मिजाज आज़ा के होते हैं, आज़ाए हारा होते हैं, आज़ाए बारिदा, आज़ाए रतबा या आज़ाए याबिसा। इसी तरह से हमने उम्रों का मिजाज देखा था कि सिन्न नमो का उम्र मिजाज और उम्र कितनी होती है, सिन्न वकूफ कितनी होती है, कहूलत की बारिद याबिस है, सिन्न शेखुफत 7 साल से ऊपर है। इसमें एक पॉइंट यहाँ पर जहन में रखने वाला ये आया था कि सिन्न शेखुफत में बारिद रतब और बारिद याबिस दो तरह के मिजाज देखने को मिलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग जो पहले से सफरावी मिजाज के हों या सौदावी मिजाज के हों, जब वो सिन्न शैखुफत को पहुंचते हैं तो उनके अंदर यबूसत ज्यादा होती है, इसलिए वो लोग बारिद याबिस मिजाज में होते हैं। और ऐसे लोग जो बलगमी हो या दमी हो, और ख़ास तौर से बलगमी मिजाज के लोग जब शैखुफत में पहुंचते हैं तो उनके अंदर कुछ न कुछ रतूबत मौजूद होती है। और वो रतूबत, ये रतूबत गरीजिया ना होकर रतूबत गरीबा उनके अंदर बढ़ती चली जाती है, इसलिए उस हम्म, उम्र का मिजाज बारिद रतब हो जाता है। ये एक चीज थी जो जहन में रखने वाली थी। उसके बाद में मिजाज कैसे बनता है इसकी डिटेल हम बात कर चुके हैं। उसके बाद अलामात मिजाज कौन कौन सी होती हैं, ये 10 पॉइंट्स हैं। अजनास अशरा के नाम से आपने किताबों में पढ़े भी होंगे। इनको देखकर हम मलमस को, लहम शहम, इन तमाम चीज़ों को देखकर हम किसी भी इंसान का मिजाज का पता लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम डायरेक्ट मरीज एंटर हुआ और आपने ये सारी चीज़ें एक ही नज़र में देखी और देखते ही आपने तयन कर लिया कि ये मिजाज, ये इंसान बलगमी मिजाज का हो सकता है, या सफरावी हो सकता है, या बलगमी हो सकता है, सौदावी, दमी, कोई सा भी मिजाज है वो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ये तमाम चीजें जो 10 के 10 पॉइंट हैं, ये हमें इस चीज पर दलालत करते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर हरारत है या बरूदत है या रतूबत है या बूसत है। उसके बाद में हमने एक मिजाज की ताल्लुक से कुछ पिक्चर्स देखी थी, जिससे हमने ये पता लगाया कि ये कौन कौन से मिजाज हैं और इस हम किस तरह से इसमें तयन कर सकते हैं। मिजाज के बाद में कुछ खसूसियात थी। सफरावी मिजाज की खसूसियात कैसी होती हैं, इंसान का जो मिजाज है और उसके जो काम है उनका क्या कोई रिलेशन हो सकता है, किस मिजाज का इंसान किस काम के लिए मुनासिब हो सकता है। अगर आप पुरानी तारीख उठाकर देखें, और हिंदुस्तान नहीं बल्कि इससे पहले के जितने भी पुराने अतिब्बा रहे हैं, वो तमाम लोग मिजाज की शनाख्त करते हैं, लोगों को काम बताया करते थे कि आपके लिए ये काम बेहतर होगा। या इसी तरह जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या बड़े बड़े जो कारोबारी लोग होते थे, वो अपने यहाँ जो नौकर रखते थे उन नौकरों को काम बताया करते थे कि आपके लिए ये काम मुनासिब है और इस काम के लिए ये शख्स मुनासिब है। तो ये तमाम चीजें हम अभी भी अपने, अगर इस पर गौर करें, जितनी भी चीजें हमने ऊपर पढ़ी हैं कि बलगमी मिजाज की खसूसियात क्या होती हैं, सफरावी की क्या होती हैं, सौदावी की क्या होती हैं, हर एक इंसान की, हर एक पर्सन की अपनी एक खसूसियत होती है। वो तमाम खसूसियात उसके मिजाज के अकॉर्डिंग उसके अंदर इनबिल्ट है, खुदा की तरफ से वो दी हुई है, पैदाइशी तौर से वो चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन इंसान जब आहिस्ता आहिस्ता अब उसके मिजाज, उसका जो उम्र बढ़ती है, उसके जो हालात हैं, आसपास का जो मौसम है, उसके जो लाइफ स्टाइल है, ये तमाम चीजें उन मिजाज के अंदर कुछ और ऐसी कैफियत जोड़ देते हैं, कुछ और ऐसी जो अलामात हैं वो जुड़ जाती हैं, जिससे एक दूसरा मिजाज पैदा हो जाता है। तो इस तरह से अगर मिजाज का हम तयन करें, देखें, तो मिजाज दो तरह के हो जाते हैं। एक तो मिजाज हकीकी जो उसको पैदाइशी तौर से मिलता है, और एक टेम्परेरी मिजाज होता है जो कुछ वक्त के लिए है, हालात ऐसे बने, उसके बाद में उसमें कुछ तब्दीलियां आई, फिर वो वापस चला जाता है, हट जाता है। उसको हम आरजी मिजाज के नाम से भी किताबों में उसका नाम आरजी मिजाज के नाम से दर्ज है। तो एक आरजी मिजाज है और एक मुस्तकिल मिजाज है। मुस्तकिल मिजाज वो है जो पैदाइशी तौर से इंसान को मिलता है, और उसके बाद में जो आरजी मिजाज है वो कुछ हद के लिए, कुछ वक्त के लिए बदलता है, कभी कभी वो तब्दील भी हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ कभी कम कभी ज्यादा ऐसा होता रहता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी हमने ये अभी मिजाज की बातें की थी पिछले लेक्चर में, वो तमाम मिजाज ऐसे थे जिनको देखकर हम किसी भी इंसान की खसूसियात का पता लगाते हैं।
مان لیجیے کوئی اگر صفراوی مزاج کا انسان ہے اور وہ کسی اچھے کام میں بہت تیزی سے کام کرنے کے لیے مانا جاتا ہے، یا بلغمی مزاج کا انسان ہے، تھوڑا شانت ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا کم چاہتا ہے اور کسی بھی ایک جگہ بیٹھ کر کام کرنے کے لیے مناسب ہوتا ہے، کسی کو مشورہ دے گا، کہیں الجھے گا نہیں، زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اس طرح کے خصوصیات کچھ بلغمی میں ہوتی ہیں، صفراوی کی الگ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو کیا ان خصوصیات کا ان کے کام سے کوئی لینا دینا ہے؟ اس کا تھوڑا سا تجزیہ ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بلغمی مزاج کا ہے تو ہم اس ایسے انسان کو ہم کسی بھی ایسی جگہ بٹھا سکتے ہیں، کسی بھی ایسا کام اس کو دے سکتے ہیں جو پبلک ڈیلنگ کا ہو یا بات چیت کرنے کا ہو، جس میں اس کی خاص بات ہم نے پچھلی بار بتائی تھی کہ اس میں برداشت کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ انسان اس سے کئی بار بات چیت کرے گا، پوچھے گا، کئی بار 10 بار بھی اگر وہ سوال کرے گا تو اس کے جواب وہ انسان بیٹھا ہوا دیتا رہے گا، اس میں کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اسی کی جگہ کسی صفراوی انسان کے مزاج کے انسان کو آپ نے وہاں بٹھایا، مان لیجیے ریسیپشن کا کوئی کام ہے، کسی بھی کال، آپ کے کسی بھی ہاسپٹل میں کہیں پر بھی کوئی ریسیپشنسٹ جو بیٹھتے ہیں یا بیٹھتی ہیں، وہاں پر اکثر جو بلغمی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ کافی سوئٹیبل ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے، انسان ان سے 2 بار 3 بار جو بھی کوئریز کرے گا وہ آرام سے بتائے گا، اس کو اچھے سے ڈیل کرے گا، کچھ کام ہوگا تو اس کو اچھے سے ڈسکرائب کرے گا، ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائے گا۔ لیکن یہیں پر اگر ہم نے صفراوی مزاج کے انسان کو بٹھایا تو اس کے نتائج الگ ہی ہوں گے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی تیزی ہوتی ہے، صفرا کی حدت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ایسے لوگ بہت جلدی سے غصہ کھا جاتے ہیں۔ تو اگر کسی پرسن نے 1 بار یا 2 بار 2 3 بار سیم کوشچن ریپیٹ کر دیا تو یہ وہاں پہ جھنجلا جائے گا، اور الٹے پھلٹے جواب اور سوالات اور لڑائی جھگڑے کی کیفیت اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ میں بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جو انسان کا مزاج ہے اس مزاج کے اکارڈنگ اس کے کام بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس کے مزاج کے اکارڈنگ اس کو کام مل گیا تو اس فیلڈ میں بہت اچھے سے، بہت آزادی سے وہ آگے کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مزاج اس کا الگ ہے اور اس کا کام دوسری طرح کا ہے تو وہاں پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ ٹینشن بازی، لڑائی جھگڑے یا کسی بھی طرح کی دوسری چیزیں پائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ اس کا چھوٹا سا میں نے مثال دی کہ پچھلے دور کے حکماں کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا کہ حکیم صاحب آپ یہ بتائیے ان کو دیکھ کر، یا ان کے اس طرح کے انٹرویو میں ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا کہ وہ دیکھ کر پتہ لگایا کرتے تھے کہ ہاں یہ انسان اس مزاج کا ہے، تو اس کو ہم مینیجر کی پوسٹ پہ رکھ سکتے ہیں، یا ریسیپشن پہ، یا اپنے جو بھی کام کروانے والے ہیں ان پر ان کو رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو دموی مزاج کا انسان ہے، اس کی خاص بات یہ تھی کہ سب کی بالکل دموی مطلب ہوا کی جیسا ہوگا، ایک دوسرے پہ ہر جگہ وہ نظر رکھتا ہے اور سب کو ساتھ جوڑ کر چلنے کی اس کی ایک عادت ہوتی ہے۔ وہ عادت ہم پچھلے لیکچر میں پوری ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو سب کی نگرانی کرنا، یہ جوڑ کر چلنا، جہاں ایسی ضرورت ہو وہاں پر، جس طرح سے کوئی مینیجر ہوتا ہے کسی بھی کمپنی میں، وہ بہت سارے لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر چلنے والا انسان اگر دموی مزاج کا ہے تو بہت اچھے سے اس جگہ کو ڈیل کر سکتا ہے وہ۔ اسی طرح سے اگر ہم سوداوی مزاج والے انسان کی بات کریں تو سوداوی مزاج کا انسان ایسے شخص بہت ہی اچھے آبزرور ہوتے ہیں، مطلب ہر چیز کو بہت اچھے سے آبزرو کرتے ہیں، بالکل پن پوائنٹ کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اکاؤنٹنٹ یا بزنس پروموٹر کے طور پر بہت اچھی ایکٹیویٹی اپنی دکھا سکتے ہیں۔ جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں یا بزنس کو کس طرح سے آپ کو پروموٹ کرنا ہے، کس طرح سے اس کو بڑھانا ہے، کس طرح سے اس میں آئیڈیاز لگتے ہیں، بالکل یہ پن پوائنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر سوداوی مزاج کے انسانوں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، انالیسز ان کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کہیں پر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کام بہت جلدی ختم کروانا ہے، بالکل ٹائم سے ہونا چاہیے، مطلب ایک سپروائزر کی طرح سے جو کام کرتے ہیں یا جو لیڈر والے لوگ کام کرتے ہیں، لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ صفراوی لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے کچھ ایسے کام ہیں ہماری سوسائٹی میں، جو بھی کام ہو، ہم ان کاموں کو اگر مزاج کے اکارڈنگ ڈسٹریبیوٹ کر کے دیکھنا چاہیں کہ کس جگہ پر کس انسان کی کس طرح کی کوالٹی کی ضرورت ہے، تو ہم وہاں پر اسی طرح کے انسان کو یا اسی طرح کے مزاج کے انسان کو رکھ کر اس کا کام بہت اچھے سے لے سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل تھا جو ہم عام طور سے عام روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر، کیونکہ ہم مزاج کی ہی بات کر رہے ہیں، اور اس مزاج کے بعد میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس کے بعد ایک اہم مزاج ہمارے سامنے آتا ہے، موسم کا مزاج۔
یہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ جب جب موسم تبدیل ہوتا ہے، جب جب ہوائیں چلتی ہیں، اور اس کے بعد میں جس طرح کا موسم ہوگا اس موسم کے اکارڈنگ بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اسی کے حساب سے جسم کے جو اخلاط ہیں وہ کبھی لکویفائی ہوتے ہیں، کبھی گاڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی جم جاتے ہیں مواد، کبھی جمتے ہیں، کبھی نکلنے کے لائق ہوتے ہیں، کبھی اس میں نزج ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا اثر جو باہر کی ہوا ہے یا آب و ہوا ہم اس کو کہیں، باہر کا جو موسم ہے اس کا اثر ڈائریکٹ بدن پر پڑتا ہے، اور اس کے بعد میں بدن سے کچھ، اگر وہ سب چیزیں اعتدال پر ہیں تو وہاں پر وہ انسان بالکل صحت مند رہتا ہے، لیکن اگر وہاں کچھ بے اعتدالی پائے گی تو اسی سے وہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر موسم سردی کا ہے یا گرمی کا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے امراض جیسے وہ کولڈ ہے یا نزلہ زکام، گلے کی خراش ہوئی، یا اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز ہوتے ہیں، ای این ٹی کے جتنے بھی زیادہ تر انفیکشن ہوتے ہیں وہ سب کے سب ونٹر سیزن کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ چیسٹ کے انفیکشنز یا چیسٹ کی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ تر ونٹر سیزن کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو بھی سیزن ہوگا ہر سیزن کے اکارڈنگ الگ الگ بیماریاں سامنے آتی ہیں، اور ہمارے روزمرہ کے ٹائم پر وہ نظر آتی رہتی ہیں۔ ایک نظر ہم اس موسم کے مزاج پر ڈالتے ہیں، اور اس کو دیکھیں ہم سب سے پہلے ایک ونٹر سیزن سے اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم سردی کا موسم عام طور سے دسمبر، جنوری اور فروری کا جو 15 فروری تک کا جو وقت ہے یہ ہمارے ہندوستان کے موسم کے حساب سے سردی کا موسم ہے۔ حالانکہ دسمبر سے پہلے نومبر میں ہی سردی کی شروعات ہو جاتی ہے، لیکن جو پیک ہوتا ہے ہمارا دسمبر اور جنوری، ان 2 مہینوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے، اور فروری کے مہینے میں کچھ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سردی کا موسم آپ کو دکھ رہا ہے، اس کا مزاج اگر ہم دیکھیں اپنی کتابوں کے اندر تو اس میں کچھ الگ ملے گا، سرد تر مزاج وہاں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت موسم کیسا ہے۔ عموماً اس کو ہم سرد خشک موسم مانتے ہیں۔ اس موسم کو سمجھنے سے پہلے ہلکا سا ایک چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پہ، ابھی کہاں گئی وہ، کیونکہ موسم جو ہوتا ہے اس موسم کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ میں ایک دوسری سلائڈ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موسم جو ہے وہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں ہر موسم کے۔ دیکھیے ایک موسم ہے، کوئی بھی موسم اگر شروع ہوا، اب آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا، دیکھیے کوئی بھی موسم اگر شروع ہوا تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ہر موسم کے حساب سے کتابوں میں بھی درج ہے یہ۔ اس موسم کا ابتدائی حصہ، اس کا پھر درمیانی حصہ اور اس کا آخری حصہ۔ اس کے ابتدائی حصہ جو ہوتا ہے، مان لیجئے موسم سرد ہے، مثال کے طور پر ہم گرمی کی بات کر لیں، سب سے پہلے گرمی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر موسم گرمی کا ہے، ابھی گرمی شروع ہوئی ہے، تو گرمی کی جو شروعات ہوتی ہے، کیونکہ سردی کے ختم ہونے کے بعد میں گرمیاں آتی ہیں، اس لیے گرمی کی جب شروعات ہوگی اس کا ابتدائی حصہ جو ہوگا گرمی کا، وہ سرد اور خشک حصہ ہوگا، کیونکہ سردی ابھی باقی ہے، اور اس کی خشکی بھی باقی ہے۔ گرمی حالانکہ شروع ہو چکی ہیں، اس کے گرمی کے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں ان کا مزاج سرد خشک ہی ہوتا ہے، حالانکہ سردیوں کے مقابلے میں وہ کم ہوگا۔ اگر ہم تھوڑا اور آگے جائیں گے، اس کے نیکسٹ منتھ میں جائیں گے، جو گرمی کا درمیانی حصہ ہے اس میں سردی تو کم ہو جائے گی، گرمی بڑھ جائے گی، تب ہم اس کو گرم خشک کہتے ہیں۔ اور اس کا جو تیسرا مہینہ ہوگا یا تیسرا حصہ ہوگا، آخری حصہ، کیونکہ اگلے مہینے میں جا کر کچھ برسات، گرمی کے بعد میں ہمارے ہندوستان کے اندر خاص طور سے برسات کا موسم شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں کچھ تری آ جاتی ہے، ہوائیں بھی، مانسون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو موسم کے اندر کچھ تری ہو جاتی ہے، تو گرمی کے ساتھ میں تر حصہ ہو جاتا ہے وہ۔ تو گرمی کے اس حساب سے اگر ہم گرمی کو دیکھیں گے تو اس کو بھی ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ گرمی کا جو پہلا حصہ ہے اس میں سردی اور خشکی ہوتی ہے، اس کے بعد گرمی کا درمیانی حصہ، اس میں زیادہ گرم خشک ہو جائے گا، پوری گرمی پڑتی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح سے اس کا جو آخری حصہ ہے وہ گرم تر ہوگا۔ اگر ہم سردی کو لے کر چلیں تو سردی کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ سرد اور تر ہوتا ہے۔ تر اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے برسات کا موسم ختم ہوا ہے، برسات کے موسم کی کچھ تری موسم کے اندر باقی رہتی ہے، اور سردی وہاں موجود ہوئی ہے تو سرد تر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم درمیانی حصے کو دیکھیں، جس وقت میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں یا کچھ جگہوں پر برف باری ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ سرد موسم ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم سرد خشک حصہ مانتے ہیں۔ لیکن اور آگے اس کے آخری حصے میں جائیں تو
آخری حصے میں جا کے سردی اور خشکی دونوں چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر کوئی بھی موسم ہو تو کوئی بھی موسم کا ابتدائی حصہ اس سے پہلے والے موسم سے کچھ نہ کچھ اثر لیتے ہوئے ہوتا ہے، جبکہ درمیانی حصہ پیک پر ہوتا ہے اسی موسم کا، اور اس کا جو آخری حصہ ہے اس موسم کا تو اس کے آگے آنے والا موسم کا اثر اس کے اندر آنے لگتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ موسم کے حصے ہیں، کس طرح سے ہم موسم کو دیکھیں گے۔ اب واپس آ جائیے اسی سلائیڈ کے اوپر، واپس ہمارے سردیوں کا جو موسم ہے، اس سردی کے موسم میں پہلا جو ہے سرد خشک حصہ ہے، اور کہیں پر اگر بارش ہو جاتی ہے تو موسم وہاں پر طری ہو جاتی ہے، خشکی کم ہو جاتی ہے، تو اس کو سرد تر کہتے ہیں۔ اس موسم کے اندر کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی ہم ابھی آگے بات کریں گے۔ اسی طرح سے سمر کا موسم ہے، گرمی کا، مارچ اپریل مئی بہت تیز گرمی ہوتی ہے، اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ گرمیوں کے بعد میں ہمارے یہاں مانسون اسٹارٹ ہو جاتا ہے جو جون جولائی اگست میں چلتا ہے، اس کا موسم گرم تر ہے۔ اسی طرح سے اگر آٹم یا پوسٹ مانسون سیزن بھی اس کو کہتے ہیں، سپتمبر اکتوبر نومبر میں اس کا جو مزاج ہے وہ سرد تر ہے۔ ان موسموں کا مزاج ہمیں معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں ہونے والے امراض بھی اسی طرح کے ہوں گے، اور اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں اس کے اپوزٹ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم یہ موسم بنتے کیسے ہیں اور کس کس جگہ پر کون سے موسم بنتے ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ یہاں پہ دیکھیں۔ میں آپ کو دوسری سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں، آپ نے حالانکہ پڑھی ہوگی یہ چیز، جغرافیہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، تو موسم کیسے بنتے ہیں اور اس کے اندر موسم کے بننے سے ہمارے جسم کے جو کیفیات ہیں ان میں کیسے تبدیلی آتی ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ بیچ والے حصے پر، بیچ میں یہ سن ہے، اور اس کے چاروں طرف جو گرین کلر سے جو دکھ رہی ہے یہ ہمارا سن ہے۔ میں ایک سیکنڈ دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ سن والا حصہ آ گیا، اور جو گرین والے پورشن میں دکھ رہی ہے یہ چاروں طرف ارتھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 21 مارچ اور 22 سپٹمبر یہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر دن اور رات برابر ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ طب کے اندر بھی جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں تو اس کا یہ دونوں موسم کیفیت کے اعتبار سے معتدل کہلاتے ہیں، کیونکہ دن اور رات برابر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے گھنٹے دن ہے، جتنے گھنٹے سورج نکلنا ہے، اتنے ہی گھنٹے کی رات بھی ہے۔ اس لیے دن کی گرمی یا سورج کی گرمی جتنی دن میں ہوتی ہے اسی حساب سے رات کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اتنے ہی گھنٹے کی، تو تقریباً دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ موسم بہت ہی معتدل کہلاتا ہے کیونکہ اس میں موسم ایک جیسا رہتا ہے، نہ اس میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ اس میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہندوستان کو کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں، ہندوستان میں اگر دیکھیں تو مارچ میں کافی گرمی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اور دوسرے مارچ کے آگے مئی اور جون کے مقابلے میں مارچ میں پھر بھی گرمی کم ہوتی ہے۔ تو 21 مارچ اور 22 ستمبر یہ 2 دن ایسے ہیں جس میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ دن برابر ہوتے ہیں تو یہاں 2 موسم الگ سے بنتے ہیں۔ ایک موسم تو آپ نے یہ دیکھا جو 21 جون یہ والا ہے، یہ گرمی کا موسم ہے، اس میں گرمی ہوگی۔ یہاں یہ دسمبر والا موسم ہے، اس میں سردی ہوگی۔ لیکن اب یہ جو مارچ اور سپتمبر کا جو ایریا بچتا ہے، اس حصے کو ہم دوسرے نام سے جانتے ہیں۔ اگر 21 مارچ والا حصہ دیکھیں تو اس موسم کو ربیع کا موسم کہلاتا ہے، کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا ربیع کا موسم۔ اور جو سپتمبر والا حصہ ہے اس کے اندر اس کو ہم خریف کا موسم کہتے ہیں۔ ربیع اور خریف کی فصلیں بھی ہم نے پڑھی ہوں گی، آپ نے پڑھا ہوگا ربیع کی فصل ہوتی ہے اور ایک خریف کی فصل ہوتی ہے، جس میں گیہوں ربیع کی فصل میں آتے ہیں اور خریف کی فصل میں چاول کا استعمال، چاول کی بوائی ہوتی ہے، اس کو کٹائی ہوتی ہے۔ تو یہ ربیع کی فصل اور خریف کی فصل وہ یہیں سے نکل کے آیا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ کن کن موسم کے کون سے حصے میں گرمی اور سردی، گرمی اور دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ تو ربیع کا موسم بہت ہی معتدل مانا گیا ہے، ہمارے ہندوستان کے حساب سے بھی معتدل ہے وہ، اور جگہوں کے حساب سے بھی، لیکن کچھ جگہوں پر اس میں تبدیلی آتی ہے، اس کی ہم ابھی آگے بات کریں گے۔ تو یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ جب جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں تو وہاں پر اعتدال پر رہتا ہے موسم، اور جہاں پر اگر ہم 21 جون اس کے اپوزٹ سائڈ میں بات کریں، ہم 21 جون کی اور ادھر 22 دسمبر کی، تو 21 جون وہ وقت ہے جس میں دن سب سے بڑا ہوتا ہے یہاں پر،
اور اگر ہم دسمبر کی بات کریں تو 22 دسمبر یہاں پر رات سب سے بڑی ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جس جگہ رات زیادہ بڑی ہے تو دن چھوٹا ہے، دن چھوٹا ہوگا رات زیادہ بڑی ہوگی تو ٹھنڈک زیادہ ہوگی، اس لیے اس کا مزاج بارد ہوتا ہے. اور اگر یہاں بارش کا کچھ موسم آئے یا تری موسم میں یا ہوا کے اندر جو تری ہوتی ہے وہ تری ہوا کے اندر موجود ہے تب ہم اس کو سرد تر موسم کہیں گے. اور اگر ہوا میں بھی خشکی ہے، وہ ہوائیں جو شمال سے آتی ہیں یا جنوب سے شمال سے آتی ہیں، اوپر سے آنے والی ہوائیں وہ سب ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس لیے موسم بہت زیادہ سرد ہو جاتا ہے. اس کے اپوزٹ اگر ہم جون والے مہینے میں دیکھیں تو یہاں پر دن بہت بڑا ہوتا ہے اور رات بہت چھوٹی ہوتی ہے دن کے مقابلے میں، اس لیے یہ موسم گرم مانا جاتا ہے. تو موسم اس حصے میں اس سے ہم پتہ لگائیں گے کہ کب ربیع کا موسم آئے گا اور کب خریف کا موسم آئے گا، کیونکہ ربیع کا موسم کی بہت اہمیت ہے. ابھی ہم آگے بات کریں گے کہ جیسے جیسے سردی ختم ہوتی ہے، سردی ختم ہونے کے بعد میں جو ربیع کا موسم ہوتا ہے وہ موسم بچوں کے لیے تو بہت اچھا بہت اہم ہے. لیکن ایسے لوگ جن کی سردی کی وجہ سے جن کے بدن کے اندر رطوبات جمع ہو جاتی ہیں ان کے لیے یہی موسم بہت خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے. ان کو کیسے ہوتا ہے اس کی ہم ابھی آگے بات کرتے ہیں، کون کون سی خصوصیت اس کے اندر ہے. اب دیکھیے یہ چیز ہم نے آپ کو بتا دی کہ مارچ کا مہینہ اور ستمبر کا مہینہ یہ اس میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں. اب آپ آئیے، یہ جو ہم نے موسم ابھی تک آپ کو بتائے، ان موسم کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کون کرتا ہے؟ ہوا جب چلتی ہے تو ان ہواؤں سے اس موسم کے اندر کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دو طرح کے مانسون آتے ہیں. ہم کیونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم یہیں کی بات کریں، باہر کی بک کتابوں میں عراق، یمن، یونان ان جگہوں کا بہت زیادہ ذکر ہے. کیونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں اس لیے ہم یہاں کے تناظر میں بات کریں اور ہم یہیں کے حساب سے موسم کو دیکھیں اور اسی کے حساب سے جو جو بیماریاں یہاں ہوتی ہیں ہم اسی پر فوکس کریں، نہ کہ جو تھیوری کتابوں میں دی ہے اور دوسرے ممالک کی ہے وہ اس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال ہم چونکہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اس لیے یہاں کی بات کریں. یہاں کے جتنے بھی ہم نے چاروں موسم پڑھے ہیں ان چاروں موسم کے اندر یہ دو مانسون بہت اہم ہوتے ہیں. ایک تو سمر مانسون جو گرمیوں کے بعد میں آتا ہے اور ایک ہوتا ہے ونٹر مانسون. یہ دونوں مانسون جب بھی انٹر کرتے ہیں موسم کے اندر تو وہاں پر بہت ساری تبدیلیاں موسم کے اندر آتی ہیں اور ان کیفیات کی وجہ سے جسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں جس سے امراض دوسرے الگ الگ طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں. تو سمر کا جو موسم ہے مانسون ہے وہ جون، جولائی، اگست، سپتمبر ان کے اندر آتا ہے. وہ عام طور سے ایک جون سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کو ہم ساؤتھ ویسٹ مانسون کے نام سے بھی جانتے ہیں. اور دوسری ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سی سے لے کے لینڈ کی طرف ہوتا ہے، مطلب جو سمندر ہے سمندر سے لے کے لینڈ یا زمین کی طرف یہ مانسون چلتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر ساؤتھ اور ویسٹ والے ایریے سے چلے گا اور اوپر اٹھتا ہوا پھر پورے ملک میں پھیل جاتا ہے. عام طور سے 1 جون کو اسٹارٹ ہوتا ہے اور جولائی کے اینڈ تک پورے ہندوستان میں وہ پھیل جاتا ہے اور کئی جگہوں پر تھوڑا اور لیٹ بھی پہنچتا ہے. یہ ہوتا ہے سمر مانسون. جس وقت گرمی شدت پہ ہوتی ہے، گرمی کے فوراً بعد جیسے ہی 15 جون کے آس پاس میں ہمارے مڈ ہندوستان میں آ جاتا ہے اور ادھر بامبے اور گجرات کی سائڈ میں وہاں 1 جون یا 5 جون کے آس پاس میں وہاں سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے سمر مانسون. جیسے جیسے یہ پھیلتا جائے گا ویسے ویسے موسم میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. وہ کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کا ہم ابھی بات کریں گے. دوسرا مانسون وہ ہے جو سردیوں کے اندر آتا ہے، جو اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری یہ کہیں بھی کسی بھی ڈیٹ سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں الگ الگ وقت پر پہنچتا ہے. حالانکہ سمر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، سمر کے مقابلے میں بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے اور اس میں بارشیں بہت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی کچھ جگہوں پر جب بارش ہوتی ہے تو موسم میں تبدیلی آتی ہے اور وہاں سے کچھ جیسے امراض الگ سے پیدا ہوتے ہیں. اس مانسون کو ہم کہتے ہیں نارتھ ایسٹ مانسون. اس کا مزاج سرد خشک ہے. اس میں جو ہوا چلتی ہے وہ بہت زیادہ سرد اور خشک ہوتی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ موسم اگر سردی کا ہے اور اس کے اندر خشک ہوائیں چل رہی ہوں تو اس موسم کا مزاج بھی سرد خشک ہو جاتا ہے. اور اگر وہاں پہ ہوائیں تر چل رہی ہوں تو اس کا موسم کا مزاج بھی تری کے اندر ہو جاتا ہے.
तो समर का जो मानसून है उसका मिजाज गर्म तर माना गया, और जो विंटर मानसून है उसमें सर्द खुश्क की वो हवाएं चलती हैं, इसलिए वो सर्द खुश्क है। लेकिन इस सर्द खुश्क हवा के साथ साथ कहीं कहीं पर बारिश भी होती है, इसलिए बारिश के होने से उस जगह पर तरावट पैदा होती है और रतूबत पैदा हो जाती है, और उसका मिजाज हम सर्द तर मान सकते हैं। ये सारी चीजें हम वही डिसाइड करेंगे जब माहौल चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये सब चीजें हमारे जहन में होंगी तो हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। ये हुई मानसून की बात। अब अगर इस पिक्चर को अगर आप देखें तो इससे आप और अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये पिक्चर आपके सामने है। इससे आप देखेंगे अरेबियन सी, ये मानसून चल रहा है इधर से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, साउथ से ऊपर की तरफ चल रहा है ये मानसून। इसके अलावा अगर हम दूसरे मानसून की बात करें, मैं दूसरा भी मानसून दिखाता हूँ आपको जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। ये देखिए, इसमें जो एरो ऊपर से नीचे दिख रहे हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये सर्दी वाले मानसून है। जो ऊपर लैंड से लेके ओशन तक आते हैं वो सर्दी के मानसून है, और जो समंदर से लेके ऊपर जमीन की तरफ चलते हैं वो मानसून गर्मी वाले हैं। तो अब इससे क्या क्या जिस्म जिस्म के अंदर तब्दीलियां पैदा होंगी, अब देखिए इसमें ये जो हवाएं चल रही हैं ठंडी या गर्म, इस तरह से आपने देखा होगा, ये शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब इस तरह से होते हैं। इसको पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जो हवाएं चलती हैं उनका क्या क्या असर होता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दो तरह की हवाएं जो चलती हैं वो बहुत अहम है। एक को हम मशरिकी हवा कहते हैं, जिसको आम जबान में या पुराने लोग उसको पूर्वा हवा कहते थे। इस पूर्वा हवा का कंसेप्ट हिंदुस्तान में बिल्कुल अलग है, और जो दूसरे ममालिक हैं जैसे यमन है या इराक है, उन जगहों पर उसका असर बिल्कुल अलग होता है। ये एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है हमारे मुल्क की कि पूर्वा हवा जो चलती है उसके अंदर रतूबत ज्यादा होती है, जबकि और ममालिक में, हम हिंदुस्तान को छोड़ के दूसरे ममालिक की अगर हम बात करें तो वहां पर यही हवा गर्म होती है। तो इसलिए हमारी किताबों में भी जो उसका जिक्र मिलता है वो तमाम उन चीजों का जिक्र उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ये किताबें सारी उन ममालिक की लिखी हुई हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ के माहौल का, अपने यहाँ की हवाओं का जिक्र किया है। लेकिन जब हम हिंदुस्तान के तनाजुर में बात करते हैं तो यहाँ पर जो हवा जिस वक्त चलती है उसमें जो चीज पाई जाती है उसको हमें याद रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। हमारे अभी भी जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो कभी भी अगर हवा चेंज होती है तो वो फौरन बता देते हैं कि अब ये पूर्वा हवा चल गई है। क्यों चल गई, कैसे पता लगा? तो जैसे ही पूर्वा हवा चलती है, पूरब वाली हवा जिसको मशरिकी हवा कहते हैं, उसमें रतूबत होती है। अगर आप इसमें नमक खुला रख दें तो सील जाएगा, बहुत सारी चीजों में सीलन पैदा हो जाती है। अगर घड़े में पानी रखा हुआ है तो पानी ठंडा नहीं होता। तो ये इस तरह की कैफियत से हम अंदाजा लगा लेते हैं कौन सी हवा चल रही है। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि जब हवा पूर्वा चलती है या मशरिक की हवा चलती है, उसके अंदर रतूबत ज्यादा होती है, तो जिस्म के जितने भी रतूबी अमराज हैं वो सब फौरन बढ़ जाते हैं। रतूबी अमराज जितने भी होते हैं, बदन में दर्द होने लगेगा, वजूद मफासिल जिन लोगों को होता है उनमें सूजन आ जाएगी, उनके अंदर भारीपन पैदा हो जाएगा, सुबह और शाम में अकड़ाहट पैदा हो जाएगी। अगर किसी को जख्म है तो वो भरना मुश्किल हो जाएगा, देर से भरेगा। और या किसी को हाइपर टेंशन है तो रतूबत बढ़ रही है तो हाइपर टेंशन और ज्यादा सीवियर हो सकता है। तो इस तरह के रतूबी अमराज इस हवा के अंदर पैदा होते हैं। तो मशरिकी हवा जो मगरिबी बंगाल बंगाल की साइड से चलती है, जिसको हम पूर्वा हवा कहते हैं, तो मशरिक से अगर ये मगरिब की तरफ हवा चल रही है तो इसके अंदर रतूबत पाई जाती है, और ये रतूबत जिस्म के बहुत सारे अमराज पैदा करने में मददगार साबित होती है। हालांकि अगर कोई इंसान सफरावी मिजाज का है तो उन लोगों को ये वाला मौसम, ये वाली हवाएं बहुत फायदा करती हैं। तो कोई हवा किसी दूसरे मिजाज वाले इंसान को नुकसान करेगी और किसी मिजाज वाले इंसान को वो फायदा करेगी। तो इस तरह से जो मशरिकी हवा है या पूर्वा हवा जो चलती है जिसका मिजाज रतब होता है, ये जिस्म के अंदर रतूबी अमराज पैदा करती है, रतूबी आराम। बहुत सारे लोगों के फेस पर थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सारे को पैरों पे हल्की सी भारीपन स्वेलिंग आ जाती है। तो ये इस हवा का ही असर होता है जो जिस्म के अंदर पड़ता है। इसी तरह से जो शिमाली हवा है, जो ऊपर से नॉर्थ से हवा आती है, वो ठंडी होती है। तो हर हवा का जिस्म के अंदर अलग असर पड़ता है। इस हवा की खास बात क्या होती है, मिजाज के हिसाब से ये सर्दी है, ठंडी है,
اور یہ قوتوں کو مطلب قوی کرتی ہے، بڑھاتی ہے، بدن کو سخت بناتی ہے، بھوک اس میں زیادہ لگتی ہے، اور جسم کے رنگ کو صاف کرتی ہے۔ تو اس طرح کی خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مزاج اس کا سرد ہے کیونکہ یہ اوپر سے آ رہی ہے، جو ٹھنڈی ہوائیں اوپر سے آتی ہیں وہ جسم کے لیے اچھی ہوتی ہیں، قوتوں کو مضبوط کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے، اس میں جو بلغمی امراض ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، قبض کی شکایتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اس سے پیشاب زیادہ آتا ہے، اور بلغمی امراض بھلے ہی بلغمی امراض زیادہ تر بلغم کا جو سینٹر ہے وہ چیسٹ کو مانا جاتا ہے، جس طرح سے ہمارا جو سفرا ہے اس کا سینٹر ایبڈمن ہے، پیٹ میں صفراوی امراض زیادہ ہوتے ہیں، صفرا کی پریشانیاں پیٹ سے زیادہ متعلق ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بلغم کے سینٹر کی بات کریں تو چیسٹ میں جتنے بھی امراض ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بلغمی امراض ہیں، اور اپر ریسپریٹری ٹریکٹ ہوا یا چیسٹ ہوا، ان جگہوں پر بلغمی امراض زیادہ ہوتے ہیں، تو ان ہواؤں کے اندر یہ والے امراض بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب موسم ٹھنڈ ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو اس وقت میں نزلہ زکام اور اس طرح کے سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوئی نارتھ والی بات۔ اب آئیے ہم جنوبی ہوا، جو سمندر کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، جو سمندر سے اٹھ کے آتی ہیں، جس کو ہم ساؤتھ کہتے ہیں، ساؤتھ سے آنے والی جتنی بھی ہوائیں ہیں ان کا مزاج گرم تر ہوتا ہے، اس کے اندر تری موجود ہوتی ہے، کیونکہ جو ہوا سمندر سے آتی ہے اس کے اندر تری موجود ہوتی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ صفرا والے لوگ اس میں بڑے آرام سے رہتے ہیں، صفرا کی حدت کو یہ کم کرتی ہے، صفرا کو تحلیل بھی کرتی ہے، لیکن اس سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، جلدی امراض، خارش، کھجلی، ایسے امراض ان سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور گرم تر ہونے کی وجہ سے بدن کو ڈھیلا کرتی ہے، مسلز تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی ہیں، مریض کو تھکان محسوس ہوتی ہے، ہر انسان اس موسم میں تھوڑی سی الگ سی کیفیت محسوس کرتا ہے، تو یہ ہوا کا ہی اثر ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں پچھوا ہوا کی، جس کو ہم مغربی ہوا کہتے ہیں، اور ہماری عام زبان میں ہندوستان میں اس کو پچھوا ہوا کہا جاتا ہے، جو کہ پچھم سے چلتی ہے، جو ہوائیں پچھم سے چلتی ہیں، جو ویسٹ سے چل رہی ہیں، ان ہواؤں کو ہم پچھوا ہوا کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، شکریہ۔ یہ سلائیڈ شاید رک گئی سلما، میں اس کو چیک کر رہا ہوں، ہاں چل گئی چل گئی، ایک سیکنڈ، یہ سلائیڈ بند ہو گئی۔ یہ جو ہوائیں مغربی ہوائیں جو ہوتی ہیں، سلائڈ شاید دکھتی ہوگی اب آپ، اس کو ہم پچھوا ہوا کہتے ہیں۔ پچھم سے آنے والی ہوائیں، ہمارے ہندوستان میں جو پچھم سے آنے والی ہوائیں ہیں وہ گرم خشک ہیں، حالانکہ آپ کو کتابوں میں تری ملے گا، گرم تر ملے گا، کیونکہ وہ دوسرے ممالک کا ذکر ہے وہاں پر۔ ہم اپنے ہندوستان کی اگر بات کریں تو یہاں کی ہوائیں، جو مغرب والی ہوائیں ہیں، پچھوا ہوا، وہ گرم خشک ہوتی ہے، اور اکثر اس کے اندر صفراوی امراض زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی یہ ہوائیں چلتی ہیں تو صفرا والے لوگ، صفراوی مزاج والے لوگ تھوڑے پریشان رہتے ہیں، ان کو کیونکہ موسم بھی گرم خشک ہو جاتا ہے، ہوا بھی گرم خشک چل رہی ہے، ان کا کھانا پینا بھی گرم خشک ہوتا ہے، ان کی عمر بھی گرم خشک درجے میں ہوتی ہے، جوانی میں ہوتی ہے، تو اس لیے ان لوگوں کے اندر صفراوی امراض زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھی کچھ اس کی، جس میں ہم ہواؤں کے مزاج ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم موسم کی بات کریں، کیونکہ ابھی ہم جو بیسک کی بات کر رہے ہیں، ٹوٹل ابھی تک ہم مزاج کے اوپر ہی چل رہے ہیں، یہ مزاج ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، جس کو ہم آہستہ 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 کر کے ایک ایک چیز ہمارے دماغ میں آتی جائے گی، تو جب ہم کسی بھی موسم کی بات کریں گے تو موسم میں ہمیں فوراً پتہ لگ جائے گا کہ ہاں اس میں یہ والے مرض زیادہ ہو سکتے ہیں، اس موسم کا مزاج گرم خشک ہے تو ہمیں سرد خشک دواؤں کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں، اس کو سمجھنا اور پڑھنا۔ اب دیکھیے موسم سیف یا گرمی کا جو موسم ہے گرم خشک ہوتا ہے، اس میں خشکی زیادہ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا یہ گرم خشک ہوتا ہے، لیکن اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے ذرا اس پر غور کریں، بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ اس کے بعد میں جو بھی موسم امراض پیدا ہوں گے وہ اس کی بیس پہ ہوں گے۔
اس موسم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اخلاق اور ارواح کو تحلیل کر دیتا ہے۔ گرمی جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اخلاق تحلیل ہو جاتے ہیں، اور جسم کے جو ارواح ہے وہ اتنی ہی زیادہ تحلیل ہوتے ہیں۔ اس تحلل کی وجہ سے جسم کی جو قوتیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ خون اور بلغم کی پیدائش اس موسم میں کم ہو جاتی ہے، اور گرمی کی وجہ سے صفرا کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ اور اتنی زیادہ گرمی اگر بہت زیادہ پڑ جائے تو اس موسم کے آخر میں آتے 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 سودا کی زیادتی ہو جاتی ہے جسم کے اندر، اور خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ صفراوی مزاج والوں کے لیے یہ موسم مضر ہوتا ہے، مطلب صفراوی مزاج والے لوگ اس موسم میں بہت پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ گرمی بھی لگتی ہے، اور ان کو اسی صفراوی امراض بھی ان لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس خصوصیت کو ذہن میں ابھی رکھے گا، کیونکہ یہ اگلے موسم جب بھی تبدیل ہوگا تو یہ تمام تحلل کی جو وجہ ہیں وہ آگے آئیں گی۔ تو اس لیے گرمی کے موسم میں خاص طور سے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ اس موسم میں اخلاق اور ارواح تحلیل ہو جاتے ہیں، اور تحلل ہونے کی وجہ سے جسم کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس پوائنٹ کو ہم ابھی آگے بھی ڈسکس کریں گے۔ اب اگر ہم امراض کی بات کریں تو ان کے اندر جتنے بھی امراض ہوتے ہیں وہ سب کے سب فیورز جتنے بھی ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے جتنے بھی فیورز ہیں، فیور ہمیات محترکہ جس کو ہم کہتے ہیں محرکہ، وہ اسی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ کنجکٹیوائٹس ہے، بوائلز، چکن پاکس، اسمال پاکس، میزلز، ڈائسینٹری یا ڈرائی اسکن، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو گرم خشک امراض ہیں، گرم خشکی کی وجہ سے جو امراض پیدا ہو رہے ہیں وہ یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز اہم جو ذہن میں رکھنے والی تھی وہ تھی تحلل کی۔ اس طرح کے یہ گرم خشک، ڈیسینٹری وغیرہ، ڈرائی اسکن، یہ اس کے امراض ہیں جو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیے اس کے جو اگلا موسم آئے گا گرمی کے بعد میں، موسم خریف کہتے ہیں اس کو، یہ برسات کا موسم ہے، مزاج اس کا گرم تر ہے، ہار رطب موسم ہے یہ۔ اس کی خاص بات کیا ہے کہ اس کے اندر دن کی گرمی اور رات کی سردی سے جسمانی نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس موسم میں دن میں موسم گرم رہتا ہے، رات کو کچھ ٹھنڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ برسات کا موسم ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لوگ پنکھا چلا کے سوتے ہیں، تو رات کو ٹھنڈ الگ ہوتی ہے اور دن کا سین الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ٹھنڈک اور گرمی کی وجہ سے دونوں لوگوں کے اندر اس طرح کی مطلب جسم کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور جسم کی جو طبیعت ہے وہ دن کی گرمی میں اور رات کی سردی میں ایک کشمکش میں رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو اس کا فلسفہ وہ یہ ہے کہ دن میں جب گرمی ہوتی ہے تو مواد تحلیل ہوتے ہیں، لیکن رات ہوتے 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 جب سردی ہوتی ہے تو سردی سے مواد جمنے لگتے ہیں۔ تو طبیعت کبھی تو اس کو حرارت کسی کی وجہ سے تحلیل کرتی ہے، کچھ تو تحلیل ہو جاتا ہے، لیکن بچا کچھ پھر سے رات آتے آتے پھر وہ انجماد میں پہنچ جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ تو اس طرح کی تبدیلی رات دن چلتی رہتی ہے، تو طبیعت اس میں پریشان رہتی ہے کہ کرے کیا، دن میں کبھی تحلیل کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو جما رہی ہوتی ہے۔ تو یہ موسم کا اثر رہتا ہے جو طبیعت کو لگاتار پریشان کرتا رہتا ہے، اس لیے اس موسم میں امراض زیادہ ہوتے ہیں۔ اس موسم میں پہلے گرمی، اس سے پہلے جو موسم ہے اس سے گرمی گزری ہے، ابھی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس سے پہلے گرمی کا موسم تھا، گرمی کے اندر تحلل ہوا، اور تحلل کے بعد میں اب یہ جو برسات کا موسم آیا ہے تو چونکہ پہلے تحلل زیادہ ہو گیا، قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، اس لیے اب اس موسم میں دوسری ایک اور بات یہ کہ پھل زیادہ پائے جاتے ہیں، رطوبی چیزیں انسان زیادہ کھاتا ہے، فروٹس زیادہ استعمال میں آتے ہیں، اور رطوبت جسم کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک تو موسم کا مزاج بھی تر ہے، دوسری جو پھل وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی رطوبت پائی جاتی ہے، اور ان رطوبات سے اخلاق فاسدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ قوا پہلے سے ہی پہلے موسم میں ہی کمزور ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس موسم میں بیماریاں زیادہ تر برسات کے موسم میں، چاہے وہ اسکن ڈیسیز ہوں یا جو ہمیات والی بیماریاں ہوں، وہ زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ قوا کا کمزور ہونا ہے جو گرمی کے موسم میں ہو گیا ہے۔ اس میں ہونے والے امراض زیادہ تر جیسے پروڈائٹس ہے، فنگل انفیکشنز ہیں اسکن کے، اس کو ہم کوبا کہتے ہیں، ارتھرالجیا ہوگا، بیک ایک، شیاٹیکا، فیورز جس کو ہم ہمیات خلطیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، زلق العما، ٹونسلائٹس یا اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن بھی اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ کہ قوا کمزور ہو جاتی ہے، اور اس موسم میں دن میں گرمی، رات کو ٹھنڈی کی وجہ سے
मौसम दिन में गर्म होता है, इंसान खट्टा मीठा ठंडा खाएगा, रात आते आते फिर सर्दी हो जाती है, पंखा चलाते हैं और सुबह जब सो के उठते हैं तो किसी के गले में खराश होती है, किसी को बुखार आता है, किसी को नजला जुकाम। ये प्रॉब्लम इस मौसम में अक्सर देखने को मिलती है। इसके बाद में जो दूसरा मौसम है वो है सर्दी का मौसम, उसको भी देख लें। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर वाला सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टॉपिक तो ये मिजाज का है, अभी और चलेगा मौसम के हिसाब से। मौसम शिता या सर्दी का मौसम, इसका मिजाज सर्द तर या सर्द खुश्क है, जिसे मैंने अभी पहले भी बताया था आपको। सर्द तर कब होगा? जब अगर मौसम बरसात का हो जाता है या बारिश हो जाती है या हवाएं तर चलने लगती हैं तो बारिद रतब हो जाएगा, और नहीं तो बारिद याबिस होगा। इसकी खुसूसियत ये है कि ग़िज़ा के हजम करने के लिए बेहतरीन मौसम है। सर्दियों का मौसम में भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, इंसान खाता भी बहुत ज्यादा है और उसको हजम भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये इसकी खास बात है। सर्दी में हरारत गरीज़िया जिस्म के अंदर की तरफ चली जाती है, और जिस्म के अंदर जब जाती है तो हजम कुव्वत हाजमा को कवी करती है और कुव्वत हाजमा अच्छी हो जाती है। ये सर्दी के मौसम के बाद में होती है। इसी तरह से ये मौसम सफरावी मिजाज के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बूढ़ों के लिए तकलीफ दह होता है। यहाँ पर एक चीज ये जहन में रखनी है कि जब मौसम सर्मा होता है तो इस मौसम के अंदर खाने की ज्यादती होती है और एक्सरसाइज की कमी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिस मौसम के अंदर इंसान खाए ज्यादा और उसका तहल्लुल कम हो या उसकी एक्सरसाइज कम हो, तो जिस्म के अंदर जो मादे हैं, जिस्म के अंदर जो रतूबात हैं वो बढ़ने लगती हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि मौसम सरमा के अंदर, सर्दियों के अंदर खाना पीना ज्यादा होता है, भूख ज्यादा लगती है, लोग खाने में भी अच्छी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर मीठे का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं क्योंकि जिस्म को गर्मी चाहिए होती है, इसीलिए एक्सरसाइज की कमी होती है। तो इन तमाम चीजों की वजह से जिस्म में ग़िज़ाई मवाद जमा हो जाते हैं। इसलिए जब सर्दी का मौसम खत्म हो रहा होता है तो एक बहुत अहम चेंज आती है, उसकी हम बात अभी आप आगे करेंगे। तो इस मौसम के अंदर जिस मौसम में सर्दी होती है और सर्दी की वजह से जिस्म के अंदर जो रतूबात हैं वो जमा होने लगती हैं, इस और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और ग़िज़ा की भी ज्यादती चल रही है तो इस मौसम में खाने के लिए मुलत्तिफ़ात व मुक़त्तिआत अग़ज़िया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसी ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल किया जाए तमाम के साथ में जिसमें मुलत्तिफ़ ग़िज़ाएं हों या मुक़त्तिआत हों, जिसमें जो कता करने वाली ग़िज़ाएं होती हैं, जैसे शहद। तो सर्दी के मौसम में शहद का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जिस्म के अंदर जो ग़िज़ाई मवाद जमा हो रहे हैं वो लतीफ़ होते रहें और तहल्लुल भी साथ के साथ होता रहे, वो बहुत ज़्यादा अखलात जो है वो जमा ना हो, मवाद उसके अंदर जमा ना हो। अभी इसके अगले मौसम में एक और चेंज आएगा, वो भी बहुत अहम है। तो इस मौसम की खास बात ये हुई कि इस मौसम के अंदर ग़िज़ा खाई जाती है तो कम से कम रियाजत भी उसी उसी हिसाब से की जाए, ताकि इससे अगला जो मौसम आने वाला है उसमें आप मरीज होने से बच जाएं या अमराज से बच जाएं। इस वाले मौसम के अंदर सर्दी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और प्लोरेसी, निमोनिया, जॉइंट्स पेन, इस तरह के अमराज ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर इस तरह के अमराज ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब एक और अहम मौसम है जिस पर मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब जरा उसको भी समझने की कोशिश करें। इन मौसम को समझने में इसका बहुत अहम रोल है। अब देखिए, इसके बाद में आता है एक मौसम है रबी, जिसको हम बहार का मौसम कहते हैं। जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं, ये बात जहन में रखिए, सर्दी के मौसम में जिस्म के अंदर मवाद मौजूद हैं, क्योंकि तहल्लुल ज्यादा नहीं हुआ है, एक्सरसाइज ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन खाया बहुत गया है। इन चीज इसको जहन में रखिए कि अब जिस्म के अंदर मवाद अभी मौजूद है, लेकिन जैसे ही मौसम रबी का आता है, इसके बाद में जिसको हम मौसम बहार कहते हैं, जो बिल्कुल सर्दी के बाद में आता है, इसका मिजाज मोतदिल माना गया है, क्योंकि ये मौसम गर्मी और सर्दी के हिसाब से बहुत ही मोतदिल होता है। ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है या ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है, और तकरीबन दिन और रात, जो भी मार्च की बात की थी हमने, इस मार्च में आके उसी मौसम में दिन और रात बराबर हो जाते हैं और मौसम एतदाल पे आ जाता है। इसकी खुसूसियत ये है कि बच्चों के लिए बहुत ही मुनासिब होता है। लेकिन इस मौसम में मसला क्या आता है कि इस मौसम में अखलात जो अभी सर्दी की वजह से जिस्म के अंदर जमा थी, अब वो सैलानी कैफियत में आ जाती हैं, क्योंकि बाहर का मौसम गर्म हो गया। गर्मी की वजह से जो रतूबात है, जो खिल अखलात हैं हमारी,
وہ سیلان والی کیفیت میں آتی ہیں، جو جمی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی لوز ہوتی ہیں نکل کے، اور وہاں پر یہ وہ اخلاط ہیں جو سردیوں میں وہاں پر رکی ہوئی تھی، ساکن تھی۔ اس لیے اس موسم کے اندر زیادہ تر ایپسٹیکسس کے کیسز زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، بلیڈنگ کے کیسز زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، چاہے وہ بلیڈنگ پائلس ہوں یا پیرالائسس والے جو بھی کیسز ہوتے ہیں، ہائپر ٹینشن والے ہوتے ہیں تو ان کی ہائپر ٹینشن شوٹ اپ ہو سکتی ہے، آرتھرائٹس یا ہیموپٹائسس، بلیڈنگ کہیں سے بھی، یا اگر فیمیلس ہیں تو ان کے اندر بلیڈنگ کی ٹینڈنسی زیادہ ہو سکتی ہے، وہ سردیوں کے موسم کے بعد میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ربیع کا موسم کہلاتا ہے۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن ایسے لوگ جو بڑے لوگ جو سردیوں کے اندر ایکسرسائز کم کرتے ہیں یا کھانے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ان کے بعد میں اس طرح کے امراض ان لوگوں کو پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس موسم کے اندر ہمیں کچھ ایسے کام کرنے ہیں کہ جب ربیع کا موسم آئے تو اس سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی تنقیہ والا عمل کر لیں۔ تو یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہوں گا، ایسے لوگ جو کپنگ تھراپی کا استعمال کر رہے ہیں وہ دھیان میں رکھیں کہ جب ربیع کا موسم آ رہا ہو، سردی کا موسم ختم ہو کے ربیع کا موسم چلتا ہو، تو یہاں پر ہم فصد کر کے لوگوں کو ان تمام امراض سے بچا سکتے ہیں۔ فصد کریں یا ہجامہ کرنے والے جو لوگ آج کل کپنگ تھراپی کا بہت رول ہے، اگر ہم حفظ ما تقدم کے طور پر ہجامہ کرتے ہیں تو یہ موسم ہجامہ کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے، کیونکہ اس موسم میں جو رطوبات ہیں وہ اب تحلیل ہوں گی، نکلنا شروع کریں گی، اور کسی کو بلڈ پریشر یا رطوبی امراض اس موسم میں زیادہ بڑھیں گے۔ تو اس کے بعد میں جو بھی رطوبی امراض ہونے والے ہیں، ان تمام امراض کو آپ فصد کر کے یا ہجامہ کر کے یا استفراغ کے ذریعے یا محرکات سے پرہیز کرا کر، جو بھی محرک ادویاں ہوتی ہیں، محرک چیزیں جتنی بھی ہیں جیسے چائے یا اس طرح کی چیزیں، گرم چیزوں کا استعمال اس میں کم کر کے ہم اس میں ہونے والے امراض سے انسانوں کو یا ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھی کچھ جو موسم کے اعتبار سے ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں تھی۔ ٹائم بھی تقریباً پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد میں ہم ایک ایک کر کے آگے جو مزاج ہیں، دیکھیے جتنے بھی قوا ہیں ان تمام کے مزاج اپنے الگ ہوتے ہیں۔ جتنی بھی جیسے قوت جاذبہ ہے، قوت ماسکہ ہے، قوت حیوانیہ ہے، قوت نفسانیہ ہے، ان تمام کے اپنے الگ مزاج ہیں، انسان کا اپنا الگ مزاج ہے۔ تو ان تمام مزاجوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اگلے جو ٹاپک ہوگا اس میں بھی ہم اسی ٹاپک کو ابھی کور کریں گے، کیونکہ مزاج کے تعلق سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں وہ اچھا ہے۔ اس تعلق سے اگر کوئی ابھی کوئری کسی کے پاس ہو، کوئی سوال کسی کا ہو تو وہ ابھی پوچھ سکتا ہے، ہم اس کو ابھی آگے بھی کنٹینیو رکھیں گے، اور جن لوگوں کا چھوٹا ہے اس کو ہم ریکارڈنگ بھی اس کی بھیجیں گے۔ اور اس میں جتنے بھی مزاج کے تعلق سے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مزاج کے تعلق سے جتنا بھی بیسک ہے، چاہے وہ ابھی ہم نے موسم کی پوری بات کر لی ہے، موسم کے بعد میں اب آگے آنے والا جو ہے جیسے رنگ ہے، رنگوں کے اپنا الگ مزاج ہوتا ہے، جتنے بھی کلرز ہیں ان کا مزاج ہے، تو اس طرح سے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اب جو ہم ایک ایک عضو کی بات کریں گے، مان لیجئے ریسپریٹری سسٹم ہے، اس کا مزاج کیا ہے، معدے کا جو مزاج ہے اس کا مزاج کیا ہے، تو اس میں مزاج اور ان کے مزاج کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ ابھی سوئے مزاج میں ہے کہ مزاج میں ہے، تبھی ہم اس کا علاج کر پائیں گے۔ دیکھیں علاج کرنے کے جو طریقے، علاج کے جو طریقے ہیں ہمارے یونانی سسٹم میں، اور مرض پیدا ہونے کی جو ماہیت ہے، ان دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ تسلسل پایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاؤں، جب مرض پیدا ہوتا ہے کسی بھی عضو کے اندر، یا تو وہ سوئے مزاج ہوگا، مطلب اس کا جو نارمل مزاج ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اب اگر قوت جاذبہ، قوت ماسکہ، قوت دافعہ، ان میں سے کسی ایک کا بھی مزاج تبدیل ہوا تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی۔ تو اس میں جو تبدیلیاں آئیں گی، جس طرح کی بھی تبدیلیاں ہوں گی، اگر ہمیں اس کا نارمل مزاج نہیں پتا ہوگا تو ہم ان تبدیلیوں کو شناخت نہیں کر سکتے، ہمیں وہاں کون سی دوا کا استعمال کرنا ہے وہ ہم نہیں پتہ لگا سکتے۔ اس لیے ہم مزاج کو تھوڑا سا کنسنٹریشن سے ابھی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آئیں گی، ہر پوائنٹ کے ایک ایک چیز کے مزاج کو ہم تعین کر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو قوتیں آنے والی ہیں ان کے مزاج کو سمجھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی علاج والا پورشن ہوگا اس میں ان قوتوں پر ہی کام کیا جائے گا، انہی پر علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ابھی ہم اس پر آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں، حالانکہ ابھی بہت لمبا ہے یہ، اس کو ہم ابھی ٹائم بھی اپنا ہو گیا 11 بجنے والے ہیں،
اس کے تعلق سے اگر کسی کی کوئی کوئری ہو, کوئی سوال ہو تو یو آر موسٹ ویلکم. اگر کوئی سوال کسی کا ہو تو اس پر بات کر لی جائے مزاج کے تعلق سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ جیسے آپ نے فرمایا مشرقی ہوا, مغربی جی ہوا, شمال اور جنوب, یہ جو ہے مشرق کا تو مشرق ہی میں ہوا چلتی ہے, یا مغرب کی بھی ہوا چلے گی, یا شمال کی بھی ہوا چلے گی, اس طرح مطلب جی, اگر مطلب سوال سمجھ نہیں پایا. نہیں, اگر اگر ہم مغرب میں ہیں یا جنوب میں ہیں تو جنوب میں ہاں, صرف جنوب کی ہوا چلے گی, یا اس سے متاثر ہوں گے, یا شمال کی ہوا سے متاثر ہو سکتے ہیں, یا مغرب نہیں کی نہیں ہوا نہیں سے نہیں نہیں. متاثر. دیکھیے آپ, جی جی جی, آپ جس جگہ بھی رہ رہے ہیں, مان لیجیے ہم ہندوستان کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہیں, تو ہوائیں جو چلتی ہیں وہ ایک گلوب کو اگر آپ دیکھیں, پورے زمین کا جو اسٹرکچر ہے اس کو دیکھیں, تو جب دن اور رات بنتے ہیں زمین کے گھومنے سے, تو چاروں طرف گھوم رہی ہے, اس سے جو دن اور رات بن رہے ہیں ان ہواؤں کا ذکر ہے. تو جو مشرق سے ہوائیں, جو جنوب مطلب مشرق سے جو ہوائیں چل رہی ہیں, وہ چونکہ اس ایریے سے آتی ہیں جہاں اس طرف سمندر کا بھی حصہ ہے. جو اگر ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں تو مغرب مشرق والا حصہ وہ ہے جہاں ویسٹ بنگال یا بنگال کا حصہ ہے. تو اس ایریے سے مطلب اس طرف سے آنے والی ہوائیں سمندر کے آس پاس سے ہو کے آتی ہیں اور وہ تر ہوتی ہیں. تو جو ہوائیں جہاں سے بھی چل کے آ رہی ہیں, تو ہندوستان میں اگر مان لیجیے جیسے مانسون کا ہی معاملہ ہے, وہ ادھر ساؤتھ سے اٹھ کے آتا ہے, تو وہ ہمارے دلی, مدھیہ پردیش اور دلی میں کسی بھی جگہ پہنچتا ہے تو آہستہ 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 پہنچتے پہنچتے پورے ہندوستان کے اندر بارش ہونے لگتی ہے. تو حالانکہ وہ اٹھا وہاں سے, ساؤتھ سے اٹھا مانسون یا ہوائیں وہاں سے چلی, اور اس کے بعد میں وہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی. اسی طرح سے مشرق سے جو ہوائیں آتی ہیں, یہ تو پورا گلوب ہے دنیا کا, تو مشرق سے جو ہوائیں آتی ہیں وہ بھی سب کو اسی طرح سے متاثر کریں گی. لیکن جغرافیکل جو اسٹرکچر ہے وہ ذہن میں رہنا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہندوستان والا جو حصہ ہے اس کے اندر ہندوستان کا جو حصہ ہے اس کے اندر جو باہر سے جس طرف سے ہوائیں چل رہی ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یہی ہوائیں جب آگے پاکستان اور افغانستان اور آگے سعودی عرب تک پہنچیں گی تو یہی ہوائیں خشک ہو جائیں گی. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو پرانی کتابیں ہیں, جتنا بھی لٹریچر ہمارا موجود ہے کتابوں کے اندر, اگر ہم اس میں موسم کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں ان ہواؤں کے بالکل مخالف لکھا ہوگا, کیونکہ انہوں نے وہاں کی ہوا کی بات کری ہے. تو یہ جو پوروا ہوا, یہ پچھوا ہوا جو ہمارے ملک میں ہمارے جو بڑے بوڑھے آپ نے سنا ہوگا, پوروا ہوا چل رہی ہے, پچھوا ہوا چل رہی ہے, وہ یہی کے تناظر میں ہے. اب اگر یہی پوروا, یہی پچھوا ہوا, اگر یہی ہوا چلتی چلتی جب دوسرے ممالک میں پہنچے گی تو وہاں اس کی کیفیت بدل جائے گی, حرارت کی وجہ سے بدل سکتی ہے, اگر بیچ میں کوئی پانی, کوئی سمندر آ گیا تو اس کی وجہ سے اس کی کیفیت بدل سکتی ہے. تو یہ ہوائیں جو بھی چلتی ہیں ان کا اثر تو ہر ایک پہ پڑنا ہے, جدھر سے بھی ہوا آئے گی وہ تمام کو لے کے جائے گی. جی